अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर बोल ही पड़े। उनकी बातों की अहमियत क्यों है? इसलिए अहमियत है क्योंकि पाकिस्तान की तमाम जो इस वक्त क्राइसिस है, आज सुबह से गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत है, हर किस्म की क्राइसिस है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, सियासी लीडरशिप है, उसका सब जो इस वक्त फोकस है वो है सियासत पर, और यानी कि वो चीज जो मुल्क में हालात की मतन बनाती है, जो कॉन्टेक्स्ट बनाती है। तो बात नाज़रीन आज हमें करनी होगी आसिफ अली जरदारी साहब को चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंटरव्यू की। उस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पार्टी यानी कि अपनी हुकूमत और आने वाले दिनों में जब इलेक्शन में जाएंगे उस हवाले से इनकी हिकमत अमली क्या होगी, उस पर उन्होंने फोकस किया है। आज के कुछ अहम इशूज, चाहे मेमो का इशू है, चाहे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, जुडिशरी से जो उनके ताल्लुकात हैं, ऑपोजिशन से हैं, और बहुत से इश्यूज उस पर बात की है। ये बहुत सी चीजें हैं जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने अपने इंटरव्यू में कही हैं। नाज़रीन, आज हमारे पास स्टूडियो में एक ऐसा पैनल है जिसमें ज्यादातर एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी देर से गहरी नजर रखी है। उनसे हम पूछेंगे कि ये जो इंटरव्यू दिया है आसिफ अली जरदारी साहब ने, उसके नतीजे में पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, उस पर क्या असर होगा। नाजरीन, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाना यहाँ लाजमी था, तो इसलिए हमारे पास आसमा अरबाब साहिबा हैं, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। उनके साथ तशरीफ रखते हैं आमिर मतीन, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। रूफ क्लास्टर साहब, इन्वेस्टिगेटिव एडिटर दुनिया न्यूज। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अंसार अब्बासी, सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एनालिस्ट। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारा यही पैनल कह रहा था क्यों इतनी सियासत पर बात करते हैं, क्यों लोगों को आप लोगों ने परेशान किया। बहरहाल इनसे पूछते हैं कि क्यों ना बात हो सियासत पर। आपसे पहले ये पूछते हैं आसमा अरबाब साहिबा के, तो इज इट करेक्ट टू से कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कुछ अपने इंटरव्यू में कहा वो जनरली आप लोगों की पार्टी की और हुकूमत की हिकमत अमली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बिल्कुल जो प्रेसिडेंट साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, तो नेचुरली बीइंग द को चेयरमैन ऑफ द पार्टी आल्सो, और उन्होंने ये इंटरव्यू में जो बातें कही हैं तो उसके सब बातों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सपोर्ट और उनकी बैकिंग है। और मेरे ख्याल में जो पिछले दिनों से जो बड़े खदशात थे और उनके बारे में बहुत सी बातें कही गई और बहुत से नेगेटिव इश्यूज उनके बारे में आए, तो मेरे ख्याल में इस इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है इससे बहुत से खदशात, बहुत उनकी ज़ात के हवाले से, उनके ज़ात के हवाले से और गवर्नमेंट को आगे चलाने के हवाले से और उनकी एबिलिटी के बारे में और उनकी कैपेबिलिटी के बारे में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, गवर्नमेंट को और कोलिशन पार्टनर्स को आगे चलाने के बारे में और हमारी क्या हिकमत। तो ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं बहैसियत एक पार्टी? मेरे ख्याल में सबको उनके इंटरव्यू से ओवरऑल सेटिस्फाइड होना चाहिए। उन्होंने जो बैलेंस क्रिएट किया, जो अदलिया के साथ जो मिलिट्री का बैलेंस उन्होंने कहा। आप सेटिस्फाइड हैं बहैसियत एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पार्टी के चेयरपर्सन, को चेयरपर्सन ने कहा, उसके बाद हालात कुछ तसल्ली बख्श होने चाहिए? नसीम, मैं समझता हूँ कि मैं कोई कौन होता हूँ ये कहने के लिए कि मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं, ये तो अवाम को डिसाइड करना है। तो वो इंटरव्यू में ज़ाहिर है उनके ये सारे बातों पे वो बात करते रहे हैं, मगर जो आप कह रही थी आगे कि बातचीत से लोग परेशान थे कि सियासत बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल मेरा ख्याल है अच्छी बात है, बात होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ ये है कि सियासत वो अच्छी है जो कि इशूज से रिलेटेड है। वो सियासत जिसको एक्चुअली सियासत होती नहीं है कि जो ये जोड़ तोड़, उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, वो सियासत नहीं है। अगर सियासत इशूज से रिलेटेड है तो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, और उस पर जितनी बात हो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, तो रऊफ, ये फिर जो प्रेसिडेंट साहब का इंटरव्यू है वो इशूज पे इंटरव्यू है, तो अच्छा इंटरव्यू, और आपको क्या इसमें स्ट्रेंथ्स क्या नजर आती हैं? मेरे ख्याल जरदारी साहब पे एक अच्छा खासा प्रेशर था कि जब से वो यहाँ से बीमारी की हालत में गए थे एक मीडिया ने भी एक हाइप क्रिएट की थी हम लोगों ने कि उनकी सेहत ठीक नहीं है या उसके बाद जब वापस आए तो शायद पावर उनके हाथों से स्लिप हो रही है, तो उसमें कहने सो एक तो उसमें कोई शक नहीं कि जरदारी साहब ने कोशिश की है एक उसको मैसेज देने की जो उनकी तबीयत का भी खास है कि स्टिल आई एम इन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट,
اور میں بھی ابھی ہوں, اور ڈیفینس بھی انہوں نے کہیں پہ میرا خیال ہے دکھائی ہے جو شاید ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے, پرٹیکولرلی جس طرح کا ایک آپ کہہ سکتے کلیش کی ایک سچویشن بن رہی ہے. مثلا ان کے 2-3 جو کورٹس ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں, کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں پارلیمانی جو کمیٹی کا جو کمیشن ہے اس پہ, یہ میمو اسکیم پہ, تو ہم اس کو فالو کریں گے. تو ایک میسج ابھی بھی وہ بھیج رہے ہیں اپنی ڈیفینس کا, کہ چاہے آئی ایم ڈاؤن, ڈیفینس کا میسج, ہاں, جو مجھے فیل ہو رہا ہے اس بات سے, اگرچہ انہوں نے اس کا جواب ڈائریکٹ نہیں کہا کہ جوڈیشل کمیشن کو نہیں مانوں گا میں, لیکن جواب ان کا بڑا واضح ہے کہ ابھی بھی وہ کورٹ کے ساتھ جو ان کی ایک لائن آف کنفنٹریشن آپ کہہ لیں, ڈیفینس کہہ لیں, ابھی بھی وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ مجھے کہے گی, پارلیمنٹ گائیڈ کرے گی, میں اسی کو فالو کروں گا. سو اس پورے انٹرویو سے مجھ سے اگر پوچھیں, سو یہ ایک جو لائن ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ, جس کا ایک آنے والے 1-8 مہینے میں اس کا امپیکٹ زیادہ ہونے والا ہے. اس کی ریزن جو بنتی ہے کہ 1 مہینے میں اس جوڈیشل کمیشن نے اپنی فنڈنگ دینی ہے, اور اس میں انہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز فکس کرنی ہے کہ اس پورے میمو میں کون کون ذمہ دار ہیں. اگر حقانی صاحب اس میں ثابت ہوتے ہیں, پھر حقانی صاحب کے پیچھے کون تھا. سو زرداری صاحب ذہنی طور پر, مجھے جو لگا اس انٹرویو سے, وہ ذہنی طور پر آنے والی لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اچھا, وہ تو اگلے ہفتے بھی کچھ ایشوز آنے والے ہیں نا سوئس خط کے حوالے سے, NRO کی امپلیمنٹیشن. چیف جسٹس صاحب نے کہا 10 تاریخ, تو 10 تاریخ تو 2 دن میں ہے. اس سے پہلے انہوں نے فرما دیا کہ خط نہیں لکھیں گے, پارٹی کی ڈیسیجن ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے استثناء حاصل ہے, جب میں چلے جاؤں گا اس عہدے سے تو پھر جو مرضی ٹرائل کیجیے گا. تو میسیجز انہوں نے کافی بھیج دیے جوڈیشری کو. آپ کیسے دیکھتے ہیں انصار اس انٹرویو کو؟ میں نے جو انٹرویو سنا تو اس میں جو میرے لیے جو کاز آف کنسرن ہے کہ ایکچولی جو زرداری صاحب جو بہیو کر رہے ہیں, ہی از بہیونگ لائک دا کو چیئر پرسن آف پاکستان پیپلز پارٹی. بالکل آپ یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امیونٹی حاصل ہے, آپ کورٹ کی بات نہیں مانیں گے, آپ پارلیمانی کمیٹی کو ریفر کیا میمو گیٹ, اس کی آپ کنکلوژن کے اوپر چلیں گے, آپ جوڈیشل کمیشن کو جو انہوں نے سٹل انداز میں جس طرح کنوے کیا, جیسا کلاسا کہہ رہے تھے کہ اس کی بات نہیں مانیں گے. ایز کو چیئر پرسن آف دا پاکستان پیپلز پارٹی آپ جو مرضی کہیں, بٹ یو آر دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو جب پریزیڈنٹ ہیں تو یو آر باؤنڈ بائی دا لاز, کانسٹیٹیوشن, رولز, ریگولیشنز, ہر چیز کے. آپ بادشاہ نہیں ہیں, آپ کو قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے. آپ کو لگ رہا تھا بادشاہ کی طرح؟ نہیں, دیکھیں آپ مجھے خود بتائیں کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کمیشن بنا دیا جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی گئی, گورنمنٹ بھی گئی, سوری ناٹ پاکستان پہ, فیڈریشن گئی, اور صدر صاحب کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ بھی آئیں, وہ نہیں گئے. اور وہاں پہ جب فیصلہ ہو گیا تو اب یہ ہے کہ کیا ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کی بات یہ سنی ہے, کو چیئر پرسن آف پاکستان پیپلز پارٹی کی بات سنی ہے, یا کورٹ کی بات سنی ہے؟ جی آسم, کیا ہم ملک کو انارکی کی طرف نہیں لے کے جا رہے کہ جی کورٹس کی بات ہی نہ سنیں؟ اچھا, ابھی تک یہ کیا میسج تھا پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے؟ میرے خیال میں انصار صاحب آپ اس کو تھوڑا ایکسٹریم پہ لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے بڑا واضح کہا کہ ہماری کوئی, اور انہوں نے کہا وائی شوڈ, ہماری کیوں لڑائی ہوگی عدلیہ کے ساتھ اور کیوں لڑائی ہوگی آرمی کے ساتھ. کمیشن پہ بڑی اسپیسیفک بات اٹھا رہے ہیں. کمیشن پہ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ پارلیمنٹ از سپریم. انہوں نے کہا جب فیصلے آئیں گے تو پھر وی ول سی. ابھی کسی کا کوئی فیصلہ نہیں آیا, لیکن انہوں نے کہا اینڈ اٹ از ویری مچ کلیئر کہ کیوں وہ اس عدلیہ کے ساتھ لڑیں گے جس عدلیہ کو انہوں نے بحال کیا ہے, کیوں اپنے پاور دے کے ہیڈ ان کو. انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرے اوپر جس NRO کی بات ہوتی تو میں تب پاور ہی نہیں دیتا. اور اچھا, وہ ٹھیک ہے, وہ پاس کی کچھ باتیں. یہ بتائیے عامر, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ جیسے بولے ہیں تو کسی حد تک, جیسے انصار کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کی طرح بولے ہیں, کسی حد تک وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لا جو ہے اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں؟ نہیں, ایک چیز تو اس میں ہے نسیم کے پریزیڈنٹ کا 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ امپریشن ہے کہ جی وہ انہوں نے گورنمنٹ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور اب پرائم منسٹر کے آفس میں ساری پاورز آ گئی ہیں. تو آف کورس جب وہ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو وہ یہ فیل نہیں ہوتا یہ وہ والے صدر ہے جو کہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل حکومت چلانے دے رہے ہیں پرائم منسٹر کو یا ایگزیکٹو کو. وہ امپریشن نہیں ہوتا, وہ ایک پرو ایکٹیو قسم کے پریزیڈنٹ تو نظر آتے ہیں. تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. نہیں, پرو ایکٹیو نہیں, پرو ایکٹیو ود ان یور فریم ورک, جو آپ کا کانسٹیٹیوشن میں جو اختیارات ہیں اس کے مطابق رہیں. پر میں آپ کو لگ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ آؤٹ سائڈ آف ایک اور نسیم یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ یہ جو ہمارے یہاں جو بہت زیادہ جلدی کرائسس کریٹ ہو جاتا ہے اور بڑی حالات جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور بڑی جلدی سے لوگ پینک کو کر جاتے ہیں, یہ تھوڑا سا اوورلی ہم کر جاتے ہیں. یہ بڑی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ باتیں ہونی چاہیے اور بحث جتنی زیادہ ہو اتنی بہتر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا اس وقت ہمارا ایک فلکس میں چل رہی ہے, اس وقت انسٹیٹیوشنل فلکس اس طرح ہے کہ جوڈیشری فار ایگزامپل پہلے کے مقابلے میں ذرا زیادہ اسرٹ کر رہی ہے, میڈیا اسرٹ کر رہا ہے, فوج تھوڑی تھوڑی پیچھے جا رہی ہے. تو تمام یہ ایک ری
ری الائنمنٹ ریڈسٹریبیوشن آف پاور بھی انسٹیٹیوشنز ہو رہی ہے تو اس سے لوگ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ سے بڑی جلدی انٹرپریٹ نہیں کر پاتے، کوئی تھوڑا سا ادھر سے ادھر وہ ہوتی ہے بحث ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ ہماری بیگیج ہے، یہ بیگیج ہے اور پرانی لیگیسی ہے جس کی وجہ سے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ ورڈ، دیٹس اے ویری گڈ ورڈ کہ یہ ایوالو کر رہی ہیں، اس پہ کوئی اتنی بات نہیں ہے۔ جو میں نے پڑھا اس میں تو پریزیڈنٹ نے یہ بڑی کلیئرلی کہا کہ دونوں چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے۔ آئی ڈنٹ سی کہ انہوں نے کہا میں ریجیکٹ کرتا ہوں کمیشن کو، کمیشن کا نہیں، انہوں نے ریجیکٹ تو نہیں کہا انہوں نے، لیکن اس میں بڑا کلیئر تھا، جب ان سے پوچھا گیا تو بڑا آبویس جواب تھا کہ آپ اس کی کمیشن کی مانیں گے یا پارلیمانی یہ کمیٹی کی، سو ان کا رپلائی میرا نہیں خیال دیر یعنی کنفیوژن۔ اچھا تو آپ پھر اور آپ اس کو جواب کو ویسے دیکھتے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں انصار؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ان میں ایک انہوں نے جو بات آسمہ کہہ رہی ہے کہ اب زرداری صاحب کے لیے دو راستے تھے، ایک تو یہ تھے کانسٹیٹیوشنل طور پر جیسے سمجھا جاتا ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک سپریم اس کا ادارہ ہے، اس کی فائنڈنگ ہے، کمیٹیاں کو بھی ریسپیکٹ کرنا چاہیے، لیکن جیسے انصار بات کہہ رہے ہیں کہ ساتھ میں آپ کو سپریم کورٹ کا بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس میں اب اتنا جلدی اور اس کو آپ کہہ سکتے اگنور کرنا آسان نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے کوئی بنائے ہوئے کمیشن کو، آپ چاہے پارلیمنٹ کے کمیشن کو آپ جتنی امپورٹنس دینی بھی چاہیے آئی ایم فار اٹ، تو لیکن اس کے مقابلے میں لوگوں کا جو فیتھ ہے، جو اصل میں جو پرابلم ہو رہا ہے میرا خیال زرداری صاحب کو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو، کہ یہ کرائسس آف کانفیڈینس کا شکار ہے، کہ لوگوں کا اعتماد اچھا ہے برا ہے وہ سپریم کورٹ پہ زیادہ ہے، اس پہ کوشچن آپ ریز کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن لوگ ابھی بھی سپریم کورٹ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ججز بیٹھے ہیں، وہ ان کے بارے میں آپ بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسٹل ان لوگوں کا یہ خیال ہے اگر حکومت کے ساتھ کمپیئر کیا یا حکومت کو چھوڑے پولیٹیشین کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں ججز ان سیاستدانوں سے بہتر ہیں، جو اس میں لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، میرے خیال میں ہمارا بھی کوئی کرائسس کا مسئلہ ہے۔ نسیم آئی وانٹ ٹو میک اے پوائنٹ ہے، کاؤنسلر صاحب ہمارا بھی اعتماد اسی عدلیہ پر ہے، زرداری صاحب نے انٹرویو میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میرا اعتماد میں آپ کی پوزیشن کلیئر ہے، میں سمجھنا چاہتی ہوں میمو کا ایشو ہم وی کیپ ریورٹنگ بیک ٹو میمو ایشو، مگر اس کے اندر میرا خیال ہے کہ میمو کے ایشو کے اوپر آپ کے ایک جوڈیشری کے اندر پہلے تو آپ کے فوجی اداروں کی طرف سے کنسرنز آئے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ ایویڈنس ہے، اس کے بعد میڈیا کے اندر ایک سائزبل اوور ویلمنگلی آئی تھنک مور دین ہاف آف دی میڈیا از سیئنگ کہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ آپ کی میجر اپوزیشن، آپ کی عمران خان صاحب کی پارٹی اور نواز شریف کی جو وچ کمپرائز میجر اپوزیشن، وہ آپ کی ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہو چاہیے، عدلیہ نے اب یہ فیصلے دیے تھے کہ انویسٹیگیشن ہے، اس کے بعد یہ بحث کرنا کہ جسٹ بیکاز ایک گورنمنٹ کے اندر ایک اور ہاف آف دا پارلیمنٹ اس سے اس کو ابھی یہ کنٹروورسی ختم کر دینی چاہیے کہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے اور اس بات کو آگے جانے دیں۔ اگر ان کو یہ اعتراض تھا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو تھا وہاں پہ کرائسس یہ تھا کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ پارلیمان سے کروائیں اور یہ نواز شریف صاحب وغیرہ کہہ رہے تھے اگر ان کو اعتراض تھا عدلیہ پہ تو ان کو یہ آئیڈلی پھر یہ چاہیے تھا کہ یہ درمیانی راستہ نکالتے، اپوزیشن سے بات کرتے کہ ٹھیک ہے آپ کو پارلیمان پہ اعتراض ہے، ہمیں جوڈیشری پہ اعتراض ہے، تو آپس میں بیٹھ کے یہ طرز لیتے ہیں، وہ نہیں نکالی انہوں نے۔ ایک اس میں امپورٹنٹ ایک چھوٹا سا بتاؤں کہ مجھے ایک کیس یاد آ رہا ہے، اس طرح کی پہلے سچویشن ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کہ جب ایک یہاں پہ میں نے اسکینڈل کیا تھا، اس کا LNG اسکینڈل ہم نے کیا تھا، بریک کیا تھا، نیوز میں تھا میں اس وقت، تو اس پہ مجھے یاد ہے پارلیمانی کمیٹی بھی ایک بنی تھی، اس نے بھی انویسٹیگیشن کی تھی، سپریم کورٹ نے بھی سو موٹو لیا تھا، وہاں بھی پروسیڈنگ ہوئی تھی، اچھا ان کی بھی فائنڈنگ گئی تھی پارلیمانی کمیٹی کی، سپریم کورٹ کی بھی آئی تھی، الٹیمیٹلی یہ سپریم کورٹ کی فائنڈنگ تھی، انہی پہ حکومت نے عمل کیا تھا، انہوں نے اسکریپ ہمیں بھی بات کرنی ہے، ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو ہمارے اوپر مسلط ہی ہونے جا رہے ہیں، ہم نے یہ بولا ہے ڈے ون سے کہ پارلیمان سپریم ہے، ہم نے یہ بولا ہے اور اس کے تحت ہم نے یہ بولا ہے کہ پلیز پہلے پریشان نہ ہو اسما، یہ پریشان ہے ہی نہیں کوئی، ایک پوائنٹ آف ویو جیسے وہ صدر صاحب کا ایشو میرے خیال میں وہ جس نے انٹرویو بھی کیا وہ بھی کہیں گے کہ پہلے انہوں نے کیا بولا، آج کل جب پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ انٹرویو کر رہے تھے تو ایوری تھنگ واز آل رائٹ۔ دیکھیں اس میں جو آسما صاحبہ کہہ رہی ہے نا، ایک تو پہلے میں ڈیفر کروں گا کہ سپریمیسی پارلیمنٹ کی نہیں، سپریمیسی آئین کی ہوتی ہے، جن ممالک میں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے سپریمیسی آئین کی ہوتی ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں جب کوئی کرائم ہو تو ابھی ایک منٹ، پارلیمنٹ کو تو یہ کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کے ہم نے پارلیمنٹ کو ریفر کر دیا، کچھ لوگ کورٹ میں چلے گئے، ایگزیکٹو کدھر ہے؟
یہ سب بیسک ریسپانسبلٹیز ایگزیکٹو کی ہوتی ہیں. مرڈر کیسز ہوتے ہیں تو آپ پارلیمنٹ کو ریفر نہیں کرتے. اگر اتنی پارلیمنٹ آپ کو اچھی لگتی ہے, اتنی اچھی لگتی ہے, آپ کو نہیں اچھی اور کلاسا نے بالکل صحیح بات کہی, کمیٹیز کو جب کیس ریفر کیے جاتے ہیں تو ان کو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈیڈ کر دیں, ان کی جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے عمل نہیں ہوتا. اگر اتنی آپ کو اعتماد ہے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا مرڈر کیس آپ نے پارلیمنٹری کمیٹی کو دیکھیں, اب اس پہ میرا خیال ہے بحث کرنا جو ہے وقت ضائع کرنے کی بات ہے. آپ لوگوں کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. ناظرین, اس پر بریک لیتے ہیں. یہ دیکھ لیا آپ نے کہ ہمارے اینالسٹ کیا کہہ رہے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب کی جو پوزیشن انہوں نے لی ہے اس میمو کے, اس پر دیر آر ڈفرنٹ پوائنٹس آف ویوز. بہرحال جیسے یہ عامر متین کہہ رہے تھے, اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں, یہ ڈیبیٹ کا حصہ ہے, یہ ایک ایولیوشن کا حصہ ہے. آگے جا کے اگر یہ ڈنڈا لے کر ایک دوسرے کی طرف جائیں گے تو پھر کرائسس ہوگی. اس وقت تو بات چیت ہو رہی ہے. بریک کے بعد اس بات چیت کو ہم جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, اسی پر ہم بات کریں گے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے اس کے نتیجے میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی پر, حکومت پر جو ایک پریشر ہے پولیٹیکل, وہ کم ہوا ہے. یعنی اس عامر اس ڈیبیٹ سے ہٹتے ہوئے کہ میمو میں انہوں نے ٹھیک کہا نہیں کہا, وہ تو اب ہوگی ڈسکشن. یہ بتائیں کہ اوور آل جو انہوں نے پوزیشن لیا ہے, کہ انہوں نے فوج کے حوالے سے بھی بہت اسپیسیفک باتیں کی کہ ہم مشرف کی ٹرائل نہیں, جنرل مشرف کی بیکاز آرمی کا مورال. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسٹینشن ہے اٹس کوسچن آف ہسٹری وغیرہ. اس پر آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کا سارا جو ایک بڑا اہم پہلو ہے جو کہ ہمیں دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو میمو کا کیس بھی اور اس اسپیچ کے اندر بھی انہوں نے اس کی بات کی, وہ ہے سول اور ملٹری کے جو تعلقات جو ہیں. اس میں ہمیں یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ ایک جب بھی سسٹم چلتا ہے اور ایک اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ریفارمز کی بات ہوتی ہے, اور ہمیں یہ آف کورس سویلین سائڈ پہ یہ ٹرف سے آگے ایکسٹینڈ کرنا ہے اور یہ پاورز دینی ہے. مگر یہ اس کا فیصلہ سول اور ملٹری کی جو لڑائی اور رساکشی رہتی ہے اس کا فیصلہ اس ایشو پہ نہیں ہوگا. ہمیں ایک لارجر ڈیبیٹ چاہیے جس کے اندر تمام پولیٹیشنز بیٹھے ہیں اور تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں اور اس ڈیبیٹ کو انیشیٹ کیا جائے. یہ حسین حقانی کے ایشو کے اوپر ساری سول ملٹری کی لڑائی نہیں ہونی ہے, اور یہ باقی چیزیں نہیں. اس کے لیے پریزیڈنٹ صاحب کی اسپیچ پہ ہے نا, اور انہوں نے بھی سول ملٹری ریلیشنز کی بات کی ہے یہ ساری, تو وہ میرا خیال ہے اس کے لیے یہ ہم یہ ان کی جو ڈیبیٹ کے اندر جو ہے نا یہ اس پہ زیادہ فوکس آ جاتا ہے. میں نے پورا ان کا انٹرویو نہیں دیکھا, مگر یہ ہے کہ زیادہ ایشو پہ بات ہونی چاہیے, بجلی کے, پانی کے, ریلوے پہ, پی آئی اے کے. تو یہ جو اس ایشو پہ بہت زیادہ نان ایشوز آئی وڈ سے کہ ان کے اوپر زیادہ فوکس آ جاتا ہے. ویسے آپ خود بھی کہتے ہیں کہ میمو کا ایشو امپورٹنٹ ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, مگر اس کا پیرانویا اس سے نکال دینا چاہیے کہ اس کی وجہ سے حکومت جا رہی ہے یا سسٹم خطرے میں آیا. پیرانویا نکال دینا چاہیے. میرا خیال ہے پریزیڈنٹ کے انٹرویو میں یہ تو بالکل ہی آپ کو ملا سینس کے, اس کے نتیجے میں وہ تو بالکل چیز کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش. ایک بات ہے نسیم, جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا, اور زرداری صاحب کو بڑا لیم ایکسکیوز ہے, مجھے نہیں پسند آئے گا ذاتی طور پر, کہ اگر ہم جنرل مشرف کا ٹرائل کرتے تو یہ فوج ڈی مورلائز ہوتی. تو اس ملک میں جب آپ آ کے سیاستدانوں کا ٹرائل کرتے ہیں, آپ قوم کا ٹرائل کرتی ہے ہماری آرمی آ کے, آپ اپنے قوم کی ڈی مورلائزیشن نہیں دیکھیں. نواز شریف کا ٹرائل ہوا, اس بے نظیر بھٹو کا ٹرائل ہوا, زرداری صاحب کا خود ہوا, گیلانی صاحب کا ہوا, اس کے بعد بھٹو صاحب کو پھانسی لگی, قوم ڈی مورلائز نہیں ہوئی. آپ کی پالیٹکس آپ کی ڈی مورلائز نہیں ہوئی. اگر جنرل مشرف صاحب ایک آپ کسی ایک اس میں کہہ لیں ایک سیکرڈ کو کسی کا ٹرائل ہو جاتا تو یہ نوز باللہ ہماری آرمی کا مورال نہیں ڈاؤن ہوا, ٹرکی کی آرمی کا بھی ٹرائل نہیں کری کہ وہ ہماری فوج ڈی مورلائز ہو جائے. میرا بھی کوشچن لے لیں گے ان کے لیے. میرا اگر میں یہی چیز ہے, جواب دے دوں. دیکھیں رول آف لا کی جب آپ بات کرتے ہیں نا, تو یہ کیا ہے کہ ڈی مورلائز ہو جائے گی. جنرل مشرف کے کرائمز کی ان کو سزا ملنی چاہیے, یہ بڑی صاف سی بات ہے. تو اب یہ کہ آپ اپنے اوپر بھی رول آف لا نہیں چاہتے, آپ جنرل مشرف صاحب پہ بھی رول آف نہیں چاہتے, تو یہ بڑی انفیئر بات ہے. یہ آپ بہت ریلیونٹ ہے, ٹرکی بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. ٹرکی میں یہ جو سارا ہوا ہے کہ کل چیف آف آرمی اسٹاف فارمر اور اس سے پہلے کوئی 20-22 انہوں نے جرنیل جو ہیں وہ اندر کیے ہوئے ہیں. وہ صرف اس وقت کر پائے کہ اس سے پہلے 3 ٹرمز میں گورنمنٹ نے پرفارم کیا, انہوں نے دے ٹرن اراؤنڈ دیئر اکانومی, دے ٹرن اراؤنڈ دیئر کنٹری, اینڈ دین دے گاٹ دی پاور ٹو ٹیک آن دی جنرلز, اینڈ دیٹ از دی بیسٹ ایگزامپل دیٹ وی شوڈ لرن فرام. اچھا, تو عامر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ, عامر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر پیپلز پارٹی جب پرفارم کرے گی, جب اس کے میں ہوگی ہمت
کہ وہ ٹیک آن کرے گی جو کوئی بھی گورنمنٹ اور یہ پازیٹیو چیز ہے بالکل کہ 4 سال سے حکومت چل رہی ہے. دیٹ از ویری ایویڈنٹ. اگر انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہوں گے, پولیٹیکل وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ انسٹیٹیوشن انہوں نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ پرفارمنس کا جب موقع دیں گے. دیکھیں ٹرکی اور پاکستان کے حالات میں فرق ہے. ادھر آپ ڈیموکریٹک سیٹ اپ, وی آر ناٹ ٹاکنگ فار آور سیلفز, کسی سیٹ اپ کو ٹائم دے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو, تو اس کے بعد وہ بڑے فیصلے کریں گے. لیکن پوائنٹ آف ویو تو ہے, ایک چیز انصار چاہ رہے ہیں ابھی سے ایک کی لڑائی نہیں دینا چاہ رہا, ٹائم بالکل ہونا چاہیے, ٹائم مل رہا ہے, 4 سال ہو گئے اور انشاءاللہ. ایک منٹ عامر صاحب, آپ ہمیں نہ دیں کریڈٹ, لیکن ہم یہ کہیں گے وی ہیو ڈن دا گراؤنڈ ورک. 18th امینڈمنٹ کس کو بولتے ہیں, NSC کس کو بولتے ہیں, پاورز واپس لی کس نے, پاور ٹو دا پارلیمنٹ کس کو بولتے ہیں, جو کالے قانون ختم کیے. انصار صاحب اگری کر رہے ہیں آپ سے, بالکل اگری کر رہے ہیں, صاحب ناٹ اگری, اگری کر رہے ہیں بھائی, کرتے ہیں میٹر, وہ اگری کر رہے ہیں. آپ کیوں غصہ نکال رہی ہیں, وہ تو اگری کر رہے ہیں. جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیا ہے. آسما صاحبہ سے بالکل اگری کرتے ہوئے, میں آپ سے اگری کر رہا ہوں, بالکل اگری کرتے ہوئے, پاکستان کو جمہوریت کو اسٹرانگ کرنے, بہت زبردست بات کی انہوں نے. لیکن ان سے اگری کرتے ہوئے پریزیڈنٹ صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نیکسٹ الیکشن میں جائیں گے تو کس طرح سے جائیں گے, آپ نے کیا کیا؟ اچھا ویسے نہیں, اس سے پہلے میں یہ ہم ڈو وی اگری, جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پرفارمنس سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, پھر آپ باقی اداروں کو کنٹرول میں لائیں. I fully agree with what Amir Mateen said. کنٹینیوٹی آف دا سسٹم رہے گی, اس سے ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, یہ کہنے میں بڑی خوبصورت بات ہے جو عامر صاحب نے کی ہے, اور اس کی مثال بھی دی ہے, فیکچولی کریکٹ ہے نا, اس کی مثال بھی بڑی اچھی دی ہے ترکی کی. آپ کا پاکستان کا جو پولیٹیشین, اگر عامر صاحب نے میری اس کا کتاب کا جو انہوں نے لکھا دباچہ, بڑی انہوں نے ایک اچھی بات لکھی, میں نے اس کتاب میں ایسی کچھ سیاستدانوں میں خاصی تنقید کی ہوئی ہے, تو انہوں نے بڑا اچھا دباچے میں بات لکھی کہ پاکستان میں جس طرح سیاستدان بیچارے ان کو مجبور کیا جاتا ہے جس طرح کی پالیٹکس کرنے پہ, تو ان کو 7 خون معاف ہونے چاہیے, دا وے دے ڈو یہ کنڈکٹ پالیٹکس, کہ یا یہ پاکستان میں پالیٹکس کرنے کے لیے بھٹو کی طرح پھانسی لگیں, بے نظیر بھٹو کی طرح قتل ہوں, یا نواز شریف کی طرح آپ آگے ایگزائل کو فیس کریں. ایوری ٹائم آپ کو فوج آ کے یہ کرتے, سو پاکستان میں سیاست کرنا آسان نہیں ہے. لیکن اسی پہ آ رہا ہوں, اب پرابلم کیا ہے, اب پرابلم ہے گڈ گورننس کا. ہمارا پولیٹیشین کے لیے گڈ گورننس ایک لفظ ہے ہیٹریڈ کا, جس سے یہ نفرت کرتے ہیں. ان کو ہر چیز اچھی لگتی ہے. نہیں, ہم تو اتنے سارے اسکیم کرتے ہیں, انصار نے کیے, میں نے کیے, باقی رپورٹرز کیے, ڈیلی بیسس پہ. مجھے بتائیں کون سا بڑا اسکینڈل ان کی کرپشن کا سامنے نہیں آتا, اور کوئی مجال ہے اب گیلانی صاحب سے لے کے نیچے تک کبھی کسی بات پہ اثر ہو. جو بات عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پبلک سپورٹ آپ کو کیسے ملے گی, اگر مجھے جو پتا ہے کہ میرا پولیٹیشین ہے ڈیلی 20 گاڑیاں اس نے رکھی ہوئی سرکار کی, اس نے 40 بندے اس کی سیکورٹی کے لیے پھر رہے ہیں, آپ کے اربوں روپے کی سیکورٹی کے آپ کے اخراجات, آپ کی فیملی آپ کی گروم کر رہے ہیں, صرف آپ لوگ ہیں, پیسہ آپ کے پاس آ رہے ہیں, مال آپ بنا رہے ہیں, اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ انسٹیٹیوشنز آئیں گے, آپ کے مضبوط ہوں گے, اسٹرینتھن آپ کی ہوگی, نہیں ہوگی. دوسری بات, کل زرداری صاحب کی سپیچ میں سے لے گئے, جب حامد میر صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ پی اے تباہ ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ویک ہو رہی ہے. یار ویک ہونے میں تباہ ہونے میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ آپ پریزیڈنٹ ہیں, 4 سال سے ویک ہو رہے, آپ چپ کر کے بیٹھے دیکھ رہے ہیں, ویک ہوتی رہے, ویک ہو رہے. سو میرا جو ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, ہمارے یہ جو پولیٹیشین ہے بدقسمتی سے یہ فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے خوف سے بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد یہ نہیں نکل سکے, اس میں پرفارم نہیں کر سکیں گے. ایک تو ان کے ذہن پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹرم نہیں پوری کرنے دی جاتی, جیسے اب پیپلز پارٹی ایک یہ خوف کا شکار ہے, اور اسی وجہ سے ان میں لوٹ مار, اس میں زیادہ کرپشن, زیادہ مس گورننس زیادہ آتی ہے. ان کو مینٹلی طور پر ایک سیٹسفیکشن تھوڑی سی کچھ عرصے کے لیے ملنی چاہیے. کہاں سے آئے گی, کہاں سے آئے گی؟ ان کو آنی چاہیے کہ ہم پاور میں آئے ہیں, ہمیں 3 سال کچھ ملے ہیں, ہم نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے. اب یہ باری والا سسٹم لگا چکے ہیں کہ اب میری باری ہے, اگلی دفعہ اس کی باری ہوگی, تیسری دفعہ. یہ جو جمہوریت ہے نا, اور جو پولیٹیشنز کا فیٹ ہے, یہ سیکیور صرف ایک طریقے سے ہو سکتا ہے, جس طرح عامر متین نے کہا نا کہ ٹرکش گورنمنٹ کا, ان کی جو پولیٹیکل اس وقت ایلیٹ ہے, ان کی اسٹرینتھ لوگ ان کے ساتھ ہیں, اس کے لیے آپ کو پرفارم کرنا. بٹ ہی از آلسو سیئنگ 3 ٹرمز مکمل کی انہوں نے, بیکاز آن دی بیسس آف دیئر پرفارمنس, ہم سارے کہہ رہے ہیں آن دی بیسس آف دیئر پرفارمنس, انہوں نے پرفارم بہتر کیا, انہوں نے لوگوں کو بہتر سرو کیا, لوگوں نے زیادہ ووٹس دیے اور آئے. ہمارے یہاں پہ سیاست کو استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. کل پریزیڈنٹ صاحب سے یہ بھی سوال ہوا, اور کہ جی آپ الیکشنز, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں جیتوں گا اور کیا ہوگا, روٹی کپڑا مکان, یہ میرا نعرہ ہوگا. یعنی آپ تو کہیں گے نا نہیں سنیے گا, روٹی مکان آپ نے چھین لیا ہے, لیکن آپ لوگوں کو پھر بیوقوف بنائیں گے, اور یہی تمام پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں. اچھا, اس پوائنٹ پہ آپ بیوقوف بناتے جائیں لوگوں کو. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہیٹڈ ڈیبیٹ ہے, پریزیڈنٹ صاحب کی اسپیچ نے کم از کم اس ڈیبیٹ کو تو پرووک کیا. بریک کے بعد اسی ڈیبیٹ کو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आसमा साहबा कह रही हैं उन पर बहुत अटैक हो रहा है, बड़ा धुआंधार अटैक हो रहा है। शी वांट्स टू डिफेंड। जी आसमा साहबा। देखिए, साफ बात यह है कि टर्की ठीक है, बट वी कैन नॉट कंपेयर टर्की एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में जब आपकी गवर्नमेंट आई तब भी जनरल साहब एज अ प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, तो यू डिड नॉट हैव फुल पावर्स, आपके पास तब भी नहीं थे। लेकिन फेट ऑफ पॉलिटिशियंस जो है, आप जब तक जमहूरियत को स्ट्रांग नहीं करेंगे, जब आप इन इदारों को और इन सिस्टम्स को सही नहीं करेंगे, द फेट ऑफ पॉलिटिशियंस विल ऑलवेज बी डैंगलिंग। और अगर हम ये समझते हैं कि कोई और सिस्टम आके हमें इन मसाइल से निकालेगा, दैट इज ऑल्सो। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, ये बताइए जरा, नवाज शरीफ साहब के साथ जो अब आने वाले दिनों में क्या ताल्लुकात होंगे जरदारी साहब के? उन्होंने ये कह दिया बड़ी क्लियरली कि मैं बात करना चाहता हूं मैं नवाज शरीफ साहब के साथ हर इशू पे, इंक्लूडिंग अर्ली इलेक्शंस। एनीबॉडीज टेक ऑन दैट? नहीं, ये मेरे ख्याल है ये नॉन इश्यूज अगेन हम उस तरफ दोबारा जा रहे हैं। मेरा ख्याल है नहीं, कि ये अगर ये जो बातचीत जो है ना, ये अगर ये पॉलिसी मैटर्स के मुतालिक हो तो इसकी सिग्निफिकेंस है। बात कभी हो जाती है, नहीं होती, मगर ज्यादातर जो बातचीत हो रही होती है वो नॉन इश्यूज पे हो रही होती है। यही तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कह रहे हैं ना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अगर प्रोएक्टिव रोल करना है तो फॉर एग्जाम्पल इस वक्त इनको एक वो जो अर्जेंसी नजर आना चाहिए, जो इस वक्त मुल्क के हालात है, खासतौर पर गैस से, बिजली से रिलेटेड, अगर नजर आए कि जो अर्जेंसी अवाम में पाई जाती है, इनके यहाँ भी पाई जाती है, दे कम आउट विद प्लान आए कि ये सारी बहस पैरानोया इस तरफ जाने की बजाय उस तरफ आ जाएगा। प्रेसिडेंट साहब का फिक्रा क्या था? उन्होंने ये फरमाया कि अगर आप हामिद मीर हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको क्राइसिस नजर आएगी, अगर आप आसिफ अली जरदारी हैं तो आपको नजर आएगा कि ये इतने बुरे हालात नहीं हैं। योर टेक ऑन दैट? लेकिन जो लोग, उन्होंने ये कहा ना, जब उनसे कहा गया पीआईए का ये मसला, उन्होंने कहा जो आपको क्राइसिस नजर आता है, जो लोग रूल कर रहे होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि उनको हकीकत नजर नहीं आती। और जो प्रेसिडेंट साहब को सब अच्छा नजर आ रहा है ना, ये भी वही अलमिया है जो हमेशा रूलर्स ने कहा कि ये तो नेगेटिव, मीडिया नेगेटिव है, ये तो मीडिया गलत खबरें देता है, ये तो लोग गलत बात करते हैं, हमारे हालात तो बड़े अच्छे हैं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं वैसे अदरवाइज हमेशा यही कहा जाता रहा, हमेशा ये। मेरे ख्याल में देखिए, ये जो उनको वोट के लिए दोबारा जाना है, एंड ही केम विद पब्लिक सपोर्ट एंड ही नोस। देखिए आप, मुझे सिर्फ ये बात समझ नहीं आती कि इतने मुल्क में क्राइसिस हैं, तो आपको तो सर जोड़ के बैठना चाहिए और एक एक मसले के ऊपर, ये अपोजिशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नमेंट का। आमिर, एक सेकंड में लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू कि अगर इशू ये है ना कि वो इंटरव्यू में बैठ के पूरे अपना प्लान तो नहीं दे सकते थे, थोड़ा सा आप लोग बी रियलिस्टिक ऑल्सो। जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग ये समझते हैं, मैं अब आपसे पूछ रहा हूं आमिर, कि क्या वो जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसमें कुछ उन्होंने उसके नतीजे में कोई कम से कम थोड़ा सा मुल्क में कुछ काम क्रिएट किया पॉलिटिकली या नहीं? दैट इज द क्वेश्चन। आगे पूछ रही थी कि उन्होंने कहा कि क्राइसिस नहीं है, हम तो पहले भी यही कह रहे थे कि क्राइसिस नहीं है। ये किसने कहा क्राइसिस है? ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब हालात बड़े खराब हैं, स्टेट विद इन अ स्टेट। फिर बाबर अवान साहब बार बार कह रहे हैं, गवर्नमेंट के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बार बार कहते रहे, इन्होंने क्राइसिस बनाया। मीडिया तो ये कह रहा था कि यार ये एक इन्वेस्टिगेशन होने दे, पैरानोया क्यों है, क्यों समझते हैं आगे से गवर्नमेंट चली जाएगी, तो ये खुद ही क्राइसिस बना देते हैं, फिर खुद ही कहते थे कि क्राइसिस नहीं है। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है। मेरा ख्याल जरदारी साहब के इस इंटरव्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे तो उनके इंटरव्यू में कोई ऐसी खास चीज़ नज़र नहीं। पर्टिकुलर जो मैं मायूस हुआ हूँ, आई विल रिपीट, कि मुल्क के प्रेसिडेंट से एक आपके मुल्क का एक टॉप का जर्नलिस्ट हामिद मीर सवाल पूछ रहा है कि 4 आपके मेन इदारे जिनका पब्लिक से कंसर्न है वो तबाह हो गए, आप कह रहे हैं वीक हो गए। तो हामिद मीर साहब को आई होप कि उन्होंने उसके बाद काउंटर पूछा होगा जब सवाल आया होगा कि आप नहीं समझते कि सबसे बड़ी फेलियर है आपकी क्या एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये इदारे वो ठीक है तबाह नहीं हुए, वीक हुए। क्यों वीक हुए? इनको किसने वीक किया है? आपके वजीरों के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल आते हैं, जो बात वो आके न उसमें निकलती है, आपको फिर भी परवाह नहीं रहती। आपके मतलब हु इज हु, जिस पे स्कैम नहीं आया आपने टॉलरेट किया उनको। सो इस इंटरव्यू से मैं समझता हूँ जरदारी साहब के उनको फायदा एक जरूर हुआ है, जो उन पे एक बात आ रही थी, जरदारी साहब सामने नहीं आ रहे, जरदारी साहब की सेहत ठीक नहीं है, उनकी जाती तौर पर जरूर एक व्यू स्ट्रेंथन हुआ है कि स्टिल ही इज इन चेयर, ही इज द प्रेसिडेंट, बात वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई पॉलिटिक्स में फर्क पड़ेगा या उस पर आने वाले दिनों में जो उन्होंने कोई ऐसी बातें की जिससे फर्क पड़ेगा, उस पर जरूर पड़ेगा। मैं समझता हूँ जो मेमो रिलेटेड उन्होंने मैसेज भेजा है, जो बात वहीं चली जाएगी, जो अदलिया को मैसेज भेजा है कि 3-4 मैसेजेस भेजे ये इंपॉर्टेंट मैसेज था उनका, जो उसके पे। लेकिन उनकी जो वीकनेस इसमें नजर मुझे आई है, जो वीकनेस है उसमें
میں نظر آئی ہے کہ ان کا یہ کہنا، آپ ایک پولیٹیکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ سے یہ نہیں رکھتے جی کہ اگر ہم مشرف کو ٹرائل کرتے تو 10 لاکھ آدمی ہمارے ڈیمورلائز ہوتے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں. میں آپ کے پاس لاسٹ ورڈ انصار بولیں. آسما جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ انہوں نے جو کہا تو ظاہر ہے کیا پھر آگے کس طرح سے چیزیں چلیں گی. دیکھیں ہمیں تو دیکھنا ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے کیا کیا. ان کے ورڈز کوئی معنی نہیں رکھتے بیکاز جو وہ کہہ رہے ہیں نا اٹ از دا ٹوٹل نیگیشن آف وٹ ہی ڈیڈ ڈیورنگ دا لاسٹ 4 ایئرز. ایک انسٹیٹیوشن کو یہاں پہ تباہ کیا گیا. کرپشن کے لیے کیا آپ کو جمہوریت، آسما صاحب کہہ رہی ہیں نا آپ تو ڈائریکشن سیٹ کر دیں. آپ تو ڈائریکشن سیٹ نہیں کر رہے. کرپشن کرنے کے لیے کیا یہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے؟ بیڈ گورننس کیا جمہوریت کے لیے ضروری ہے؟ یہ جو روف کہہ رہے ہیں اور چن کے کرپٹ دوستوں اور اپنے جاننے والوں کو لگانا کی پوزیشنز پہ، کیا یہ کوئی اسکینڈل نہیں ہے؟ یہ کرائسس یہ نہیں ہے صرف کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے تعلقات کیسے ہیں، فلانے سے تعلقات کیسے ہیں. کرائسس یہ ہے کہ آپ کی ایوری ڈے لائف ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے، گیس، پانی، بجلی کے مسائل ہیں. اس کے اوپر ایک پلان آنا چاہیے اور گورنمنٹ کے اندر وہ ارجنسی نظر آنی چاہیے جو کہ معاشرے کے اندر ہے. جی سب سے پہلے تو I want to speak on the trial. مشرف کا جو تھا بالکل انہوں نے کہا کہ اس وقت جس طرح سے یہ پروسیس میں ہم آئے تو وی تھاٹ کہ مورال بالکل آرمی کا پہلے ہی تباہ ہو چکا تھا. جنرل صاحب نے مورال اور عوام اور آرمی کے بیچ انہوں نے ایک بہت بڑا خلا بنا دیا تھا جنرل مشرف صاحب نے. اوپر سے اگر ہم یہ ٹرائل کرتے تو میرے خیال میں ملک میں انارکی ہو جاتی. دوسرا انہوں نے بولا ویک گورننس کی بات نہیں تھی. وین وی ٹک اوور everybody knew and I'm sure your honored journalists also knew کہ پاکستان کس حالات میں ہے. اسی لیے تو میاں صاحب ہمارا ساتھ چھوڑ گئے تھے because پاکستان was going under its most crucial situations. اس حالات میں جمہوریت کو چلانا with one پی آئی اے کو ریلوے کو دیکھیں پی آئی اے اور ریلوے مجھے یہاں پر یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم لوگ سٹانسز لیتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس ایشو پر سٹانس لے امریکہ کے خلاف فلاں کے خلاف دنیا کے خلاف پاکستان کی سوورینٹی. جب ممالک لیتے ہیں، جب ایران نے اور ایسے ممالک نے سٹانس لیا تو پھر انہوں نے فیس کیا. ایک سیکنڈ شوکت ترین صاحب نے آپ لوگوں کو پلان بنا کے دیا تھا. فیس کرنا چاہیے نا. آج ہم لڑ بھی رہے ہیں، انٹرنیشنلی بھی لڑ رہے ہیں اور انٹرنلی بھی لڑ رہے ہیں. امریکہ کا پریشر فیس have to decide کہ ہم نے نہیں شوکت ترین صاحب آپ کے فائنانس منسٹر تھے. آپ لوگوں کو یا سبق دے رہی ہیں کہ آپ کا پی آئی اے ڈوب گیا بیکاز آف یور ریلیشن شپ ود امریکہ. پی آئی اے ڈوب نہیں، ہماری اکانومی پریشرائزڈ ہے. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہماری امریکہ کی بات نہیں ہے. دیز آر آل انٹر ریلیٹڈ. ہم انٹرنیشنل لڑائی بھی کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا لاسٹ ورڈ ان کا اور ہمارے ملک میں جب ہمارے ملک میں انٹرنل اتنے ٹرموائلز ہیں ہماری روزانہ اس سے آپ کی فورن انویسٹمنٹ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں وہ بات ٹھیک ہے. ملک میں پرائیویٹ سیکٹر ختم ہو گیا. صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے یہ سارے افیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ مانتے ہیں آپ کا اپنا سٹانس ہوگا اپنی وجوہات کی وجہ سے، لیکن ریالٹی وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں نو دس از ناٹ دی ریالٹی. دی ریالٹی ہے کہ آپ سارے فیکٹرز کو اس کو اپنی آسما آپ نے سب نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی. آپ بولتے ہیں جی آپ یہ کریں یہ لڑیں اور آپ یہ کریں پھر آپ فیس کریں کیونکہ پاکستان آسما یہ ادارے ڈوب نہیں گئے بیکاز آف یور ریلیشن شپ ود دی یو ایس. بٹ وی آر اکنامکلی پریشرائزڈ. وہ بات درست ہے. وہ بات آپ کی درست ہے اینڈ ہمارے لیکن یہ دو مختلف لڑائی بھی کرتے ہیں. ملک کے اندر بھی مسائل ہے، ملک کے باہر بھی مسائل ہے. کرپشن مس گورننس آج سے نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ نے یہ نہیں بولا کہ ہم نے سارے سب اچھا کر دیا. میرا بڑا ایک چھوٹا سا ایک میں 5 جنوری پہ ان کی بھٹو صاحب کی تقریریں سن رہا تھا. میں ریڈیو پاکستان پہ آ رہی تھی. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے 1971 میں جب یہ جرنیلوں نے فال آف ڈھاکہ ہوا آپ نے حمود الرحمان کمیشن پہ کیوں نہیں ایکشن لیا؟ سیم آرگومنٹ دیا کہ میری فوج ڈیمورلائز ہو جاتی اور اسی فوج نے پھانسی لگائی. ویسے وہ زمین آسمان کا فرق تھا. آگے چل کر ان کا یہ نہیں پتا چل رہا یہ فوج سے لڑائی کر رہے ہیں یا صلح کر رہے ہیں. ایک کارگل پہ آتے ہیں. آپ کو یاد ہوا کارگل کا ایشو ہوا اور نواز شریف صاحب وہاں پہ امریکہ گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر میں نے آج اپنی آرمی کو بیل آؤٹ نہ کیا. اچھا پروڈیوسر ہمیں کہہ رہے ہیں وہ ہمیں کٹ آف کر دیں گے. آپ لوگ بہت شکریہ. ایک ویو ہے کہ کوئی پاکستان کے عوام ڈیمورلائز ہوتے ہیں، کوئی پاکستان کے پولیٹیشین ڈیمورلائز ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگ کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین آپ نے سنا ہمارے اینالسٹ کیا کہہ رہے ہیں. آسما صاحبہ نے بہت پرجوش طریقے سے ڈیفینڈ کیا پریزیڈنٹ صاحب کی سپیچ کو جو انہوں نے کہا ہے، لیکن ہمارے اینالسٹ کا یہ کہنا ہے
کہ پولیٹیکلی اور ذاتی طور پہ آصف علی زرداری صاحب ہیز کم آؤٹ فائٹنگ ان دس انٹرویو، لیکن جو ملک کی سیاست ہے اور جو صورتحال ہے اوور آل، اس پر کوئی اس انٹرویو کا اثر نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔